नाजरीन, हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हुक्म से औरतों को घेरे में ले लिया गया। कुछ औरतें भाग गई थीं। औरतों के साथ कई आदमियों को भी कैदी बना लिया गया। इस काफ़िले के साथ जो माल व अम्वाल, ख़जाना और दीगर कीमती सामान जा रहा था वो सब वहीं रह गया। ये मुजाहिदीन का माल गनीमत था। वहाँ एक हादसा यूँ हुआ कि यूनुस इब्न मरकस अपनी बीवी को ढूंढता फिर रहा था। वो उसे नज़र आ गई। वो उसकी तरफ दौड़ा। लड़की भाग निकली, लेकिन वो कहीं जा नहीं सकती थी क्योंकि सब औरतें मुसलमान सवारों के घेरे में थीं। लड़की ने जब देखा कि कोई राह फरार नहीं है और यूनुस जो मुसलमान हो चुका था उसे पकड़ लेगा, तो उसने अपने कपड़ों के अंदर हाथ डाला और खंजर निकाल लिया। यूनुस के पहुंचने तक लड़की ने खंजर अपने सीने में घोंप लिया। वो गिरी और यूनुस उसे उठाने लगा। जा इब्ने मरकस, लड़की ने कहा, मेरा खामद मुसलमान नहीं हो सकता, और वो मर गई। यूनुस इब्ने मरकस धाने मार मार कर रोने लगा। इस लड़की की खातिर उसने दमिश्क मुसलमानों को दिलवाया था, फिर ये खून रेज मार्का लड़ाया था, मगर लड़की ने अपना खून बहाकर उसकी मोहब्बत का खून कर दिया। मुसलमान सवारों ने अपने शहीदों की लाशों को और ज़ख्मियों को उठाया। माले गनीमत रूमियों को घोड़ा गाड़ियों पर लादा। औरतों और बच्चों को मरे हुए रूमियों के घोड़ों पर बिठाया और दमिश्क को चल पड़े। ये अगली सुबह थी जब माले गनीमत वगैरह इकट्ठा किया जा रहा था। उस वक्त हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु औरतों के करीब जाकर अहकाम दे रहे थे। उन्हें यूनुस इब्ने मरकस अपनी तरफ आता दिखाई दिया। आपने उससे पूछा कि उसे अपनी बीवी मिली है या नहीं। मिल गई है, यूनुस ने रोते हुए जवाब दिया, लेकिन ज़िंदा नहीं। उसने अपने खंजर से अपने आप को मार दिया है। गम न कर इब्ने मरकस, हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, तू इससे ज़्यादा कीमती इनाम का हकदार है। आ मैं तुझे उससे ज़्यादा खूबसूरत बीवी दूंगा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे एक रूमी औरत दिखाई। उसका लिबास रेशम का था और उसने बड़ा ही कीमती हार पहन रखा था। ये तेरा माल गनीमत है। आपने कहा, मैं इसके साथ तेरी शादी करा दूंगा। नहीं सलार मोहतरम, यूनुस इब्ने मरकस ने घबराए हुए लहजे में कहा, मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकता। आप शायद नहीं जानते, ये शहनशाह हरकल की बेटी है। ये उनके सलार तूमा की बीवी थी। अब ये किसी शहनशाह की बेटी नहीं। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अब ये तेरी बीवी होगी। ये मुझे वापस करनी पड़ेगी। यूनुस इब्ने मरकस ने कहा, हरकल अपनी बेटी को वापस लेने के लिए अपनी तमाम तर सल्तनत की फ़ौज इकट्ठी करके दमिश्क पर हमला कर देगा। ऐसा नहीं करेगा तो फ़िदिया अदा करके इसे आपसे वापस ले लेगा। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खामोश हो गए। नाजरीन, दमिश्क तक जाने वाला रास्ता आधा तय हुआ था कि इंताकिया की तरफ से 12-14 घुड़सवार है। वो रूमी थे। उनमें एक ऊंची हसीयत का मालूम होता था। वो हज़रत खालिद से मिलना चाहता था। उसे आप तक पहुंचा दिया गया। मैं शहनशाह हरकल का एलची हूँ, उसने कहा, और ये मेरे मुहाफ़िज़ हैं। मैं अमन से आया हूँ और इस उम्मीद के साथ कि आपसे भी मुझे अमन और दोस्ती मिलेगी। क्या पैगाम लाए हो? हज़रत खालिद ने पूछा। शहनशाह हरकल को इतला मिल गई है कि आपने हमारी फ़ौज और दमिश्क से हिजरत करने वालों पर हमला किया है। हरकल के एलची ने कहा, शहनशाह ने आपके हमले के मुताल्लिक़ कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी बेटी वापस मांगी है और कहा है कि आप जिस कदर फ़िदिया तलब करेंगे अदा किया जाएगा। शहनशाह ने यह भी कहा है कि आप फ़ियाज़ और कुशादा ज़र्फ़ हैं। अगर आप फ़िदिया ना लेना चाहें तो मेरी बेटी मुझे बख्श दें। नाजरीन, हरकल ने हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फ़ियाज़ और कुशादा ज़र्फ़ कहकर उनकी खुशामद नहीं की थी। वही खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो मैदान जंग में दुश्मन के लिए कहर थे, मैदान के बाहर उतने ही फ़ियाज़ थे। अगर तुम्हारे शहनशाह ने बख्शिश मांगी है तो उसकी बेटी को बख्शिश के तौर पर ले जाओ। हज़रत खालिद ने एलची से कहा और रकाबों पर खड़े होकर बुलंद आवाज़ से हुक्म दिया, रूमियों के शहनशाह हरकल की बेटी को उसके एलची के हवाले कर दो। खुदा की कसम, मैंने तुम सब की तरह उसे बख्शिश के तौर पर छोड़ दिया है। हमें हरकल की सल्तनत चाहिए, उसकी बेटी नहीं। हरकल की बेटी उसके सफ़ीर के साथ चली गई। यूनुस इब्ने मरकस ने ठीक कहा था कि हरकल हर कीमत पर अपनी बेटी वापस ले लेगा। यूनुस को हज़रत खालिद ने अपने हिस्से के माल गनीमत में से बेअंदाज इनाम देना चाहा, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो बाकी उम्र शादी नहीं करेगा। बाद में उसने अपनी ज़िंदगी इस्लाम और जिहाद के लिए वक्फ़ कर दी थी, लेकिन उसकी बाकी ज़िंदगी सिर्फ 2 साल थी। वो जंग यरमूक में शहीद हो गया था। हज़रत खालिद जब माल गनीमत के साथ दमिश्क में दाखिल हुए तो उनकी फ़ौज ने दीवाना वार उनका इस्तकबाल किया
وہ کامیاب لوٹے تھے۔ آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام بڑا پیغام لکھوایا، جس میں انہیں دمشق کی فتح کی خوشخبری سنائی۔ یہ بھی لکھا کہ وہ دمشق میں کس طرح داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے تفصیل سے لکھا کہ وہ کس طرح رومیوں کے پیچھے گئے اور ان کے سالار توما اور ہربیس کو ہلاک کیا، پھر ہرکل کی بیٹی کس طرح واپس کی۔ مال غنیمت کے متعلق لکھا کہ اس کا 5واں حصہ خلافت کے لیے جلدی بھیج دیا جائے گا۔ ناظرین، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام اکتوبر 634 عیسوی کی پہلی تاریخ 12 شعبان 13 ہجری کے روز تھا۔ قاصد روانہ ہو گیا۔ کئی گھنٹے گزر گئے تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد کے خیمے میں آئے۔ ابو عبیدہ مغموم تھے۔ آپ نے پوچھا کہ ان کا چہرہ ملول کیوں ہے؟ ابن ولید، حضرت ابو عبیدہ نے بوجھل آواز میں کہا، خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے ہیں اور اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن ہو کے رہ گئے اور کچھ دیر ابو عبیدہ کے منہ پر نظریں جمائے رہے۔ کب فوت ہوئے ہیں؟ حضرت خالد نے سرگوشی میں یوں پوچھا جیسے سسکیاں لے رہے ہوں۔ 22 جمادی الاخر کے روز۔ حضرت ابو عبیدہ نے جواب دیا، یہ تاریخ 22 اگست 634 عیسوی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوت ہوئے 1 مہینہ اور 8 دن ہو گئے تھے۔ اطلاع اتنی دیر سے کیوں آئی؟ اطلاع جلدی آ گئی تھی۔ مدینہ سے قاصد آیا تو اس نے دیکھا کہ ہم نے دمشق کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ اس نے سوچا کہ محاصرے کے دوران یہ اطلاع دی تو اپنے لشکر میں کوہرام برپا ہو جائے گا اور اس کا محاصرے پر بہت برا اثر پڑے گا۔ اس نے صرف یہ بتایا کہ مدینہ میں خریت ہے اور کمی کا رہی ہے۔ 1-2 دنوں بعد اس نے پیغام مجھے دے دیا اور چلا گیا۔ میں نے پڑھا اور یہی بہتر سمجھا کہ دمشق کا فیصلہ ہو جائے تو تجھے اور لشکر کو اطلاع دوں۔ حضرت ابو عبیدہ نے نئے خلیفہ کا خط جو حضرت ابو عبیدہ کے نام لکھا گیا تھا حضرت خالد کو دے کر کہا، اور یہ وہ خبر ہے جو میں تجھے لڑائی ختم ہونے تک نہیں دینا چاہتا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط پڑھنے لگے۔ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ کو لکھا تھا، خلیفۃ المسلمین عمر کی طرف سے ابو عبیدہ کے نام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں تجھے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ لازوال ہے جو ہمیں گمراہی سے بچاتا ہے اور اندھیرے میں روشنی دکھاتا ہے۔ میں تمہیں خالد بن ولید کی جگہ وہاں کے تمام لشکر کا سپہ سالار مقرر کرتا ہوں۔ فوراً اپنی جگہ لو۔ ذاتی مفاد کے لیے مومنین کو کسی مشکل میں نہ ڈالنا، انہیں اس پڑاؤ پر نہ ٹھہرانا جس کے متعلق تو نے پہلے دیکھ بھال نہ کر لی ہو۔ کسی لڑائی کے لیے دستوں کو اس وقت بھیجنا جب وہ پوری طرح منظم ہوں، اور کوئی ایسا فیصلہ نہ کرنا جس سے مومنین کا جانی نقصان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے میری آزمائش کا اور مجھے تیری آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ دنیاوی لالچوں سے بچے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح تجھ سے پہلے تباہ ہوئے ہیں تو طمع سے تباہ ہو جائے۔ تو جانتا ہے وہ اپنے رتبے سے کس طرح گرے ہیں۔ ناظرین، اس خط کا مطلب یہ تھا کہ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد کو سپہ سالاری سے معزول کر دیا تھا۔ اب ابو عبیدہ سپہ سالار تھے، بلکہ وہ 1 مہینہ 8 دن پہلے سپہ سالار تھے۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 2 سال اور 3 ماہ کے دور خلافت میں معجزہ نما کام کیے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ارتداد کا جو فتنہ تمام تر سرزمین عرب میں پھیل گیا تھا، وہ ایک جنگی طاقت تھی جسے ختم کرنے کے لیے اس سے زیادہ جنگی طاقت کی ضرورت تھی۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تدبر سے اور جنگی فہم و فراست سے مجاہدین اسلام کی قلیل تعداد کو استعمال کیا اور تھوڑے سے عرصے میں ارتداد کے فتنے اور اس کی جنگی طاقت کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس کے نتیجے میں ان تمام قبیلوں نے جو ارتداد کی لپیٹ میں آ گئے تھے، اسلام قبول کر لیا۔ ارتداد کے علاوہ بھی کہیں بغاوت اور کہیں شورش تھی۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر نے ہر سو امن و امان نظام قائم کر دیا تھا۔ فتنہ و فساد نہ رہا، بغاوت اور شورش نہ رہی، تو ابو بکر نے انتہائی جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے مجاہدین کو فارس جیسی شہنشاہی کے خلاف اور پھر اس جیسی دوسری بڑی جنگی طاقت کے خلاف بھیج دیا۔ مجاہدین نے کسریٰ کی طاقت کو کچل کر اس کے بے شمار علاقے کو اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا۔ پھر قیصر روم کی فوج پر دہشت بن کر چھا گئے اور اس کے کئی علاقے اسلامی سلطنت میں آ گئے۔ کسریٰ بھی اور قیصر بھی اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ مسلمانوں نے خلیفہ اول کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے
ان دونوں دشمنان اسلام کا گھمنڈ توڑ دیا اور اسلامی فوج کو ایک طاقت بنا دیا۔ اسی جنون میں مجاہدین کو فوج کی صورت میں منظم کیا گیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اسلام ایک مذہب کی صورت میں ہی عرب سے عراق اور شام میں نہ پھیلا، بلکہ اس سے اسلامی تمدن اور اسلامی تہذیب بھی پھیلی۔ بلکہ یوں کہنا درست ہوگا کہ ایک نئے کلچر نے جنم لیا جسے لوگوں نے اسلامی کہا اور اسے اپنایا۔ اس سے پہلے تو لوگ فارس اور روم کے کلچر کو ہی تہذیب و تمدن سمجھتے اور اسے فوراً قبول کر لیتے تھے۔ خلیفہ اول جیسے تھک سے گئے تھے اور پوری طرح مطمئن تھے کہ وہ خالق حقیقی کے حضور جا رہے ہیں اور سرخرو جا رہے ہیں۔ اس دور کی تحریروں سے اور مورخوں کی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مسئلہ پریشان کر رہا تھا۔ یہ تھا ان کے جانشین کا مسئلہ۔ انہوں نے اپنے اہل خانہ سے اس مسئلے کا ذکر کیا تھا۔ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نے اتنی مہلت نہیں دی تھی کہ کسی کو خود خلیفہ مقرر کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان اختلاف پر فتنہ اور فساد پیدا ہو گیا تھا۔ یہ تو اللہ کو منظور نہ تھا کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جس کی تعداد ابھی بہت تھوڑی ہے، آپس میں لڑ کر ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے امت کا اتحاد میرے ہاتھ پر رکھا۔ خدا کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس فساد میں نہیں ڈال کر مروں گا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہو۔ میں خلیفہ خود مقرر کر کے جان اللہ رب العزت کے سپرد کروں گا۔ عظیم تھے خلیفہ اول کہ انہوں نے یہ بات سوچ لی تھی۔ اس دور کے تھوڑا عرصہ بعد کے وقائع نگار اور مبصر لکھتے ہیں کہ خلیفہ اول نے سوچ لیا تھا، قبیلوں یا طبقوں یا افراد میں جب اقتدار کی ہوس پیدا ہو جاتی ہے تو قوم کا اتحاد پھٹے ہوئے دامن کی مانند ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کا وہ دور فتوحات سے مالا مال ہو رہا تھا، درخشاں روایات جنم لے رہی تھیں اور یہی تاریخ اسلام کی بنیاد بن گئی تھی۔ حضرت ابو بکر کی دوربین نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ کیسر و کسریٰ جو اب زوال کے عمل سے گزر رہے ہیں اور نیست و نابود ہو جانے تک پہنچ گئے ہیں، وہ مسلمانوں کے نفاق سے فائدہ اٹھائیں گے اور افریت بن کر اسلام کو نگل جائیں گے۔ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ قبول کر لیں گے؟ حضرت ابو بکر نے اپنے اہل خانہ سے کہا، شاید نہ کریں، عمر کا مزاج بہت سخت ہے، اپنے احباب سے مشورہ کر لیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور تنہائی میں بٹھایا۔ ابن عوف، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تو مجھے سچے دل سے بتا سکتا ہے کہ عمر بن خطاب کیسا آدمی ہے؟ تو اسے کیسا سمجھتا ہے؟ خدا کی قسم خلیفہ اول حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، جو میں جانتا ہوں وہ اس سے بہتر نہیں جو تو جانتا ہے، جو کچھ بھی جانتا ہے کہہ دے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، خلیفہ رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں جو عمر بن خطاب سے بہتر ہو، لیکن اس کی طبیعت میں جو سختی ہے وہ بھی ہم میں سے کسی میں نہیں ہے۔ رائے میری بھی یہی ہے۔ ابن عوف، حضرت ابو بکر نے کہا، تم سب کو عمر کی سختی اس لیے زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ میرے مزاج میں بہت نرمی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ اپنے بعد خلافت کا بوجھ اس کے کندھوں پر ڈال دوں تو اس کی سختی کم ہو جائے؟ ایسے ہی ہوگا، اس بات کا خیال رکھنا۔ ابو محمد، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے تیرے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں یہ کسی اور تک نہ پہنچیں۔ عبد الرحمن بن عوف چلے گئے تو امیر المؤمنین نے اپنے ایک اور رفیق اور مشیر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ ابو عبداللہ، حضرت ابو بکر نے عثمان بن عفان سے کہا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، کیا تو بتا سکتا ہے کہ عمر بن خطاب کیسا آدمی ہے؟ امیر المؤمنین عثمان بن عفان نے جواب دیا، خدا کی قسم ابن خطاب کو تو مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہے، پھر تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ اس لیے کہ میں اپنی رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نہیں ٹھونسنا چاہتا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، میں تیری رائے ضرور لوں گا۔ امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، عمر کا باطن اس کے ظاہر سے بہت اچھا ہے، جو علم و دانش اس کے پاس ہے وہ ہم میں سے کسی میں نہیں۔ ایک اور سوال کا جواب دے دے ابو عبداللہ، اگر میں اپنے بعد خلافت عمر کے سپرد کر جاؤں تو تیرا کیا خیال ہے کہ وہ تم سب پر سختی کرے گا؟ ابن خطاب جو کچھ بھی کرے گا ہم اس کی اطاعت میں فرق نہیں آنے دیں گے۔ عثمان بن عفان نے کہا، ابو عبداللہ، اللہ تجھ پر رحم و کرم کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، میں نے جو تجھے کہا اور تو نے جو مجھے کہا یہ کسی اور کے کانوں پہ نہ پہنچے۔
ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق نے کئی اور صحابہ کرام سے حضرت عمر کے متعلق رائے لی، ان میں مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر ایک سے کہا تھا کہ وہ کسی اور سے اس گفتگو کا ذکر نہ کرے، لیکن یہ معاملہ اتنا اہم تھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بات کی۔ یہ آئندہ خلافت کا معاملہ تھا، اور صحابہ کرام کے لیے یہ مسئلہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو خلیفہ مقرر کر رہے تھے۔ حضرت عمر سخت طبیعت کے مالک تھے، ان کے فیصلے بڑے سخت ہوتے اور وہ بڑی سختی سے ان پر عمل کراتے تھے۔ ان سب نے ایک وفد اس مقصد کے لیے بنایا کہ حضرت ابو بکر کو قائل کریں کہ عمر بن خطاب کو خلیفہ مقرر نہ کریں۔ یہ وفد خلیفہ اول کے پاس گیا اور آپ سے کہا کہ آپ عمر کو خلیفہ مقرر نہ کریں، کیونکہ حضرت عمر ہم پر بہت سختی کرے گا۔ مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفد کی بات نہ مانی اور فرمایا کہ تمام لوگوں کو سنا دو، میں نے عمر بن خطاب کو خلیفہ مقرر کر دیا ہے۔ وہ سب جو ابو بکر کو ان کے فیصلے کے خلاف قائل کرنے آئے تھے خاموش ہو گئے اور شرمسار بھی ہوئے کہ انہوں نے امیر المؤمنین کو بیماری کی حالت میں پریشان کیا ہے۔ وہ سب اٹھ کر چلے گئے۔ اس سے اگلے روز حضرت ابو بکر نے عثمان بن عفان کو بلایا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کے کاتب تھے۔ ابو عبداللہ، لکھ جو میں بولتا ہوں۔ انہوں نے لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وصیت ہے جو ابو بکر بن ابو قحافہ نے اس وقت لکھوائی ہے جب وہ دنیا سے رخصت ہو کر موت کے بعد کی زندگی میں داخل ہو رہا تھا۔ ایسے وقت پکا کافر بھی ایمان لے آتا ہے، اور جس نے کبھی سچ نہ بولا ہو وہ بھی سچ بولنے لگتا ہے۔ میں اپنے بعد عمر بن خطاب کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں، تم سب پر اس کی اطاعت فرض ہے۔ میں نے تمہاری بھلائی اور بہتری میں کوئی کسر نہیں رہنے دی۔ اگر عمر نے تم پر زیادتی کی اور عدل و انصاف نہ کیا تو ہر انسان کی طرح اللہ کے حضور جواب دہ ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ عمر عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑے گا۔ میں نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں تمہاری بھلائی اور بڑائی کے سوا اور کچھ نہیں سوچا۔ ناظرین، وصیت لکھواتے لکھواتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غشی طاری ہو گئی تھی۔ انہوں نے یہاں تک لکھوایا، میں اپنے بعد عمر بن خطاب کو، اور غشی میں چلے گئے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یہ فقرہ مکمل لکھ دیا، تمہارا خلیفہ مقرر کرتا ہوں، تم سب پر اس کی اطاعت فرض ہے۔ میں نے تمہاری بھلائی اور بہتری میں کوئی کسر نہیں رہنے دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آ گئے۔ ابو عبداللہ، حضرت ابو بکر نے کہا، پڑھ جو میں نے لکھوایا ہے۔ عثمان بن عفان نے پڑھ کر سنایا، اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر نے کہا، خدا کی قسم تو نے جو سوچ کر لکھا ہے وہ سوچ غلط نہیں تھی۔ تو نے یہ سوچ کر عبارت پوری کر دی کہ میں غشی کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا تو نامکمل وصیت خلافت کے لیے جھگڑے کا باعث بن جائے گی۔ بے شک امیر المؤمنین عثمان بن عفان نے کہا، میں نے یہی سوچ کر عبارت مکمل کر دی ہے، اللہ تجھے اس کی جزا دے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ نہ بدلے اور وصیت مکمل لکھوا دی۔ مجھے اٹھا کر مسجد کے دروازے تک لے چلو، امیر المؤمنین نے کہا۔ ان کے مکان کا ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، وہ دروازہ کھولا گیا۔ نماز کا وقت تھا، بہت سے لوگ مسجد میں آ چکے تھے۔ نمازیوں نے انہیں دیکھا تو متوجہ ہوئے۔ میرے بھائیو، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاحت کے باوجود بلند آواز سے بولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کیا تم اس شخص پر راضی ہو گئے جسے میں خلیفہ مقرر کروں؟ میں نے اس میں تمہاری بھلائی سوچی ہے اور اپنے کسی رشتہ دار کو خلیفہ مقرر نہیں کیا۔ میرے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوگا، کیا تم سب اس کی اطاعت کرو گے؟ ہاں امیر المؤمنین۔ بہت سی آوازیں سنائی دیں، ہم اس فیصلے کو قبول کرتے ہیں، ہم ابن خطاب کی اطاعت قبول کریں گے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت پر اپنی مہر ثبت کر دی۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔